बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के न्यूज़ वन स्पेशल में हम बात करेंगे एक ऐसे कौमी बयानी की जिसे एक तारीखी कामयाबी और संग मील करार दिया जा सकता है। ये बयानिया पैगाम पाकिस्तान है जो तमाम मजहबी मसालिक से वाबस्ता जयत उलमाए कराम और जयत उलमा की यकजहती, मजहबी जिम्मेदारी और मुमलिकत पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी का अलंबरदार है। आज हम मुख्तलिफ उलमाए कराम से बात करेंगे कि इस बयानिए के मकासद के हुसूल के लिए हमें मजीद किन इक़दामात की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कराची में बराह रास्त होंगे मुमताज़ आलिम दीन और जामिया नूरिया के चांसलर मुफ्ती नईम साहब, मुमताज़ आलिम दीन और उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के चेयरमैन अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जबकि लाहौर में मुमताज़ आलिम दीन और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, मुफ्ती नईम साहब, आपसे शुरू करता हूँ। पैगाम पाकिस्तान दहशतगर्दी और फिरका वारियत को जड़ से मिटाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस पैगाम की रोशनी में हमें समाजी नासूरों को जड़ से मिटाने के लिए मजीद किन इक़दामात की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम पाकिस्तान ये बयानिया जो बनाया गया है तमाम मसालिक के उलमा के इत्तिफाक से बनाया गया है। इसमें देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब ने मिलकर बनाया गया है। आप देखिए इससे पहले कि पाकिस्तान के क्या हालात थे कि देवबंदी बरेलवी को मार रहे थे, शिया सुन्नी को, और एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे दे रहे थे, और हमारे नौजवान जो है इसके अंदर जो है जाकर जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। खुदकश हमलों की बाकायदा तरबियत दी जाती थी। कभी इमाम बारगाहों को उड़ाया जाता था, कभी मसाजिद को, और कभी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को ख़त्म किया जाता था। जब से ये बयानिया जारी हुआ है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहता मुकम्मल ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। और इस बयानिया के नतीजे में ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर शिया सुन्नी ये इख्तिलाफात और जो चल रहे थे वो ख़त्म हुए, और नतीजतन ये आया कि हमने कई जगह ऐसा हुआ कि शिया हजरात ने सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ी और सुन्नियों ने शियों के पीछे नमाज पढ़ी, और जो वो तबकात जो इसको हवा दे रहे थे और इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते थे, तो उस नतीजतन वो तमाम ख़त्म हुई। बस इस बयानिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक हुआ, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर अमन हुआ, और अमन व अमान जो है वो सबसे बड़ी दौलत है मुल्क के लिए। और यही वजह है कि अमन व अमान की वजह से अब वो मजहबी फ़िरका वारियत जो थी वो ख़त्म हो गई। थोड़ी बहुत बाकी है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बयानिया को आम नहीं किया गया, मीडिया में भी इतना आम नहीं किया, और इसी तरीके से मिंबर और महराब से भी इतना आम नहीं हुआ जिस तरीके से करना चाहिए था। और उसके अलावा मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको निसाब तालीम में दाखिल करना चाहिए इस बयानिया को, ताकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका जहन बनेगा इस बात का कि भाई निसाब तालीम जो है हमारा ये सिखाता है और हम ये करते हैं। आप ये देखिए कि मुल्क शाम के हालात, इराक़ के हालात, और मुख्तलिफ लीबिया के हालात, सऊदिया के हालात, यमन के हालात, ये क्या फिरका वारियत को हवा दे देकर जो है आपस में मुसलमान एक दूसरे को मार रहा है। ठीक, फिरका वारियत को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद मिली है। अमीन शहीदी साहब, आप क्या समझते हैं, वाकई में फिरका वारियत खत्म हो रही है? और जैसा जिक्र किया मुफ्ती नईम साहब ने कि इसको उतना आम नहीं किया गया, न्यूज़ वन भरपूर जिम्मेदारी निभा रहा है इस पैगाम को आम करने में, आम आदमी तक, आम शहरियों तक पहुंचाने में, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि पैगाम पाकिस्तान की रूह के मुताबिक उसकी तफसीर और उसको माशरे में आम करने के हवाले से मीडिया का जो किरदार होना चाहिए उसकी एक ईंट आप रख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला दीगर चैनल्स भी ये काम ज़रूर करेंगे। ये जो पैगाम पाकिस्तान का उन्वान है ये बहरहाल सिर्फ पैगाम पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पैगाम दीन भी है, पैगाम कुरान भी है, पैगाम इस्लाम भी है। चूँकि ये पैगाम मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को और मसालिक को आपस में जोड़ता है और कत्ल आम की रोकथाम करता है,
تکفیریت کی روک تھام کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈوں اور الزام تراشی کی روک تھام کرتا ہے، توہین کی روک تھام کرتا ہے، اور دہشت گردی کی سختی سے نہ صرف ممانعت کرتا ہے بلکہ اس کو جرم قرار دیتا ہے، آئین کی روح سے بھی، قانون کے روح سے بھی، اور شرعاً تو ہے ہی۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو اس طرح سے عام کرنا چاہیے کہ معاشرے کے وہ تمام معتدل طبقات، وہ تمام معتدل فرقے اور ہر فرقے میں موجود معتدل شخصیات اور افراد اس کو زیادہ سے زیادہ اون کریں، اپنائیں اور معاشرے کے سامنے پیش کریں، مساجد کے اندر پیش کریں، مدارس کے اندر پیش کریں، مدارس کے نصاب میں بھی، مساجد کے خطبوں میں بھی، جمعوں کے خطبوں میں بھی، اور اسی طرح سے یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں کے نصاب میں بھی مختلف سطحوں پر اس کو عام کیا جائے۔ یہ ہے ہمارا بنیادی ہدف، اس قوم کو اور ملک کو دہشت گردی سے، فرقواریت سے نکالنے اور ایک پرامن معاشرے کے قیام کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز کی طرف بھی ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب ابھی پیغام پاکستان کو وجود نہیں بخشا گیا تھا، تو تب 20 نکاتی ایک ایجنڈا تیار کیا تھا جس پر تمام سیاسی پارٹیوں نے اور مذہبی پارٹیوں نے سائن کیے تھے، اور حکومت نے اس کو اون کیا تھا کہ اس پر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ تو اس عمل درآمد کا جو ہدف تھا اس میں ایک یہ تھا کہ کل عدم اور دہشت گرد جماعتوں کو مکمل طور پر بین کیا جائے اور نام بدل کر کام کرنے پر عملی طور پر پابندی لگائی جائے۔ اسی طرح سے جس نے جس طرح سے چاہے زبان کے ذریعے سے چاہے عمل کے ذریعے سے دہشت گردی کو فروغ دیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں جیسا مفتی صاحب نے کہا، امین شہیدی صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے عام نہیں کیا گیا اس پیغام کو، اور دوسرا یہ کہ بحیثیت قوم ہم پیغام پاکستان کی روشنی میں اپنی فکر اور رویوں کی اصلاح کرتے ہوئے اس کا پرچار کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغام پاکستان ایک ایسی متفقہ دستاویز ہے جس کی پاکستانی قوم کو، مسلمانان پاکستان کو اور مسلمانان عالم کو جس کی ضرورت ہے۔ میں پیغام پاکستان کو صرف پاکستان تک محدود نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے، مفتیان نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے ساتھیوں نے جو محنت ہو رہی تھی انتہا پسندی، دہشت گردی کے خلاف، فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف، اس کو پیغام پاکستان میں لا کے یکجا کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سن 2000 کے بعد جس طرح انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد ماضی سے 80 کی دہائی سے ہمیں ملا ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں، ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہو، پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ہو اور جماعتوں سے ہو، پیغام پاکستان ان سب کو ایک جگہ یکجا کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اب جہاں تک اس کی تشہیر کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں اپنی اپنی سطح پر کوشش کر رہی ہیں، اور ذرائع ابلاغ جیسے آج آپ نے ایک بہت مثبت کوشش ہے آپ کی، آپ کو ہم اس پر تحسین کرتے ہیں۔ عوام تک پیغام پاکستان جو ہے پہنچانے کے لیے سب سے اہم قدم حکومت کو اٹھانا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حکومت اس کو قانونی شکل دینے کے لیے اس پر مشاورت شروع کرے۔ جو باتیں امین شہیدی صاحب نے کہی یا مفتی صاحب نے کہی، بلا شبہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے پیغام پاکستان پر دستخط کر دیے اور آج وہ اس کا حصہ بن گئے، تو پھر ان کو میدان میں لائیے، اور وہ میدان میں آ کر یہ بات کا اقرار کریں اور کہے کہ ماضی کے جو ہمارے رویے تھے ہم ان سے باز آئے، اور اب ہم ملک اور قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے، اسلام کے حقیقی پیغام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب، پیغام پاکستان سے یہ حقیقت مزید آشکار ہوئی ہے کہ نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی، اس سمے جو دہشت گردی کی تمام صورتیں ہیں وہ اسلامی شریعت کی رو سے حرام ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، یعنی ریاست کے خلاف چند لوگ بغاوت کر کے اٹھ جائیں
اور کہیں کہ جی ہم مذہب لے کے آئیں گے اور ہم جہاد کریں گے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ جہاد جو ہے وہ ریاست ہی کا کام ہے کہ وہ کرے۔ اگر یہ جہاد جو ہے اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر ایک جماعت جو ہے وہ اسلحہ لے کر اٹھ جائے گی اور لڑائی کرے گی اور ملک کے اندر آرگی پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ فقط ریاست کا کام ہے اور ریاست ہی کا قصور ہے کہ پہلے انہوں نے ایسی تنظیمیں بنائی جن کو اختیارات دیے اور اختیارات دینے کے بعد پھر انہوں نے وہ اسلحہ استعمال کیا، پھر وہ اسلحہ اپنے ہی لوگوں پر استعمال ہونے لگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بھی غلطیاں تھیں، اس ریاست کو دوبارہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے، بلکہ ریاست کو یہ چاہیے کہ یہ مسلح گروپ جتنے بھی ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے، شدت سے پابندی ہونی چاہیے۔ آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں، کراچی کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض وہ تنظیمیں جو مسلح تھی آج بھی وہ اپنے جلسے اور جلوس کر رہی ہیں، اگرچہ وہ کسی اور انداز میں کر رہی ہیں لیکن وہ کر رہی ہیں ان لوگوں پر جن کو پہلے آزمایا گیا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے خودکش بمبار تیار کرتے تھے آج وہ اپنے آپ کو پاک دامن کہہ کر دوبارہ داخل ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے ان پر نظر رکھے۔ کراچی کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اب یہ مسلح تنظیمیں کالعدم ضرور ہیں لیکن یہ دوسرے ناموں سے یہاں پر جو ہے وہ جلسے بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کو وہی سبیلنا الجہاد کے نام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ متفق ہیں مفتی صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ جماعتیں جن کو کالعدم قرار دیا جائے پھر وہ نام بدل کر آتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، مسلح بھی ہیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے ان کو لگام دینے کی؟ اور یہ جو دہشت گردی کی تمام صورتیں ہیں، ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی جو گروپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلامی شریعت کی رو سے حرام ہے، اس پیغام کے ذریعے یہ بتایا بھی جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، پیغام پاکستان کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے اپنے دیگر مسالک کے لوگوں کی تکفیر کرنا یا توہین کرنا یا ان کو اکسانا یا قتل و غارت گری پر آمادہ کرنا، یہ سارے کا سارا خلاف اسلام ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے ریاست کے خلاف کسی طرح کا کوئی مسلحانہ قدم اٹھانا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرے حصے پر بھی سب کا اتفاق ہے اور پہلے حصے پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ جب پہلے حصے پر سب کا اتفاق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ماضی کے اندر یہ جو ہمارے ملک کے اندر 85,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے مختلف مسالک کے، تو کیا ان کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ظاہر ہے آپ کا 21 کروڑ پر مشتمل ملک یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا آپ پیغام پاکستان کے اس عنوان کے سائے میں آپ ان 85,000 بے گناہ انسانوں کے قاتلوں کو معاف کر کے ان کو مین اسٹریم لائن پہ لائیں گے یا پھر ان کو عدالتی پروسیس سے گزار کر عبرت کا نشان بنائیں گے، سزا دیں گے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال کرے اور بے گناہوں کے قتل عام کا سبق فراہم کرے۔ لہذا یہ مسلک کے نام پر وہ عام شہری کا استحصال کرے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں نام بدل کر سامنے آتے ہیں، مفتی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، آپ کس حد تک متفق ہے؟ کس طرح نمٹا جا سکتا ہے، کس طرح انہیں لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو تو قاتل ہیں، جو مجرم ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، اور پھر یہ خالی قتل کی بات نہیں، خود کے شملے کی بات نہیں، اس ملک کا ایٹماسفیئر جو ہے، اس ملک کا جو نظام ہے اس پر وہ قابض ہوئے۔ آج آپ کے شہروں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب کچھ کمی آ رہی ہے، لیکن آپ کے شہروں میں، آپ کے دیہاتوں میں سارا پنچایتی نظام جو تھا وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کر لی ہیں، وہ پولیس سے زیادہ، آپ کے سلامتی کے اداروں سے زیادہ طاقتور نظر آتے تھے۔ تو پیغام پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے اور نہ یہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ کبھی ہوگا کہ وہ مسلح دہشت گرد گروہ یا ان کے سرپرست یا ان کے معاون یا ان کے سہولت کار وہ اس کی آڑ کے اندر اب کہے ہم تو بڑے امن پسند ہیں اور ان کی بدتاخوری اور ان کی جو ہے بدماشیاں وہ ویسے چلتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ ایک وضع کر دیا گئی ہے چیز کہ اس ملک کے اندر تمام مسلم مکاتب فکر جو ہیں کوئی ان کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اس ملک کے اندر اصحاب رسول و اہل بیت اور
ائمہ اطہار حضرت امام مہدی، کوئی ان کی توہین اور تنقیص نہیں کرے گا۔ یہاں پر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا جو ہے علم بلند ہوگا۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا جو ہے اس کو تحفظ ملے گا اور وہ غیر مسلموں کو تحفظ دے گا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیغام پاکستان میں موجود ہے۔ پیغام پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پیغام پاکستان کہتا ہے کہ یہاں پر وحدت کے جو مراکز ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پوائنٹ آیا علامہ طاہر اشرفی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ایک بریک کی جانب ہمیں جانا ہوگا، اس کے بعد ہم بات کریں خودکش حملوں کے حوالے سے۔ جیسے طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کو حرام قرار دینے کے حوالے سے بیانیہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور تمام مفتیان کرام اس بات پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے متفق ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو سختی سے مسترد کر رہے ہیں۔ معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ایک سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے بریک سے پہلے کہ خودکش حملوں کے حرام ہونے کے حوالے سے یہ بیانیہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب آپ ہی اس پر پہلے رسپونڈ کر دیں۔ یہ خودکش جو حملے ہو رہے تھے اب کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں، اس کو حرام قرار دیے جانے کے حوالے سے کیا بتاتا ہے پیغام پاکستان کا بیانیہ؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک مشرک اور دوسرا جس نے قتل کیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ تو لہٰذا خودکش حملہ کرنے والا ایک تو اللہ کے کفران نعمت کر رہا ہے کہ وہ اپنے جسم کو جو اللہ کی امانت ہے اس کو پھاڑ رہا ہے، پھر بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ تو بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے کا آپ اس کو کس طرح حلال قرار دے سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، دوسرے لوگ محفوظ رہیں، مسلمان محفوظ رہے۔ الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل نے سن 2002 میں خودکش حملوں کے خلاف تمام مکاتب فکر کے اکابر بہت زبردست بہترین جواب دیا طاہر اشرفی صاحب آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ علامہ امین شہیدی صاحب آپ مختصر اس حوالے سے رسپونڈ کر دیں، خودکش حملوں کے حرام ہونے کے حوالے سے بیانیہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کچھ حملہ ہو، بم دھماکہ ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو، تینوں میں آپ جب بے گناہ انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ اللہ سے جنگ ہے، قرآن سے جنگ ہے اور اسلام سے جنگ ہے۔ ہمارا المیہ یہ رہا کہ مذہب کے نام پر کچھ ایسے اجارہ دار ٹھیکیدار آئے جنہوں نے مذہب کے چہرے کو مسخ کر کے اس کو مذہبی لبادے میں لپیٹ کر جہاد کا نام دیا اور معاشرے کے اندر فتنہ پھیلایا۔ اس لیے میرا خیال ہے اس فورم پر بھی جتنے علماء اور بزرگ موجود ہیں سب اس بات پر متفق ہیں، اور پیغام پاکستان پر سائن کرنے والے 5000 علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس نیریٹو کو کریٹ کیا ان کے خلاف ریاست کو اپنی تمام توانائی کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے اور ان کو عدالتی پروسیس سے گزارنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ خودکش حملے کو جہاد کا نام دے کر نئے فتنے کا آغاز کوئی نہ کر سکے، اور مستقبل میں وہ لوگ عبرت کا نشان بنے۔ کسی کو یہ توقع نہ ہو کہ ہم بھی اگر مذہب کے نام پر کوئی ایسی حرکت کریں گے تو بعد میں ہمیں بھی بخش دیا جائے گا۔ لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خودکش حملہ ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے، کوئی بھی شکل ہو بے گناہ انسان کو مارنے کی، کوئی بھی شکل ہو کسی بھی برابر میں موجود فرقے کو نشانہ بنانے کی، کوئی بھی شکل ہو توہین کی یا تکفیر کی، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کو قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں اس پر رسپونڈ کر دیں، آپ کا کیا موقف ہوگا خودکش حملوں کے حرام ہونے کے حوالے سے، اور پیغام پاکستان کی دستاویز کی روشنی میں
تمام مسالک کے جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. اب اس حوالے سے تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ مختصر جواب دے دیں سر. دیکھیے اثرات تب مرتب ہوں گے جب آپ ان نکات کا نفاذ کریں گے جو آپ نے ماضی میں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ترتیب دیے. اور اگر آپ کو یاد ہو صرف 1 سال 1.5 سال پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نکات سامنے آئے تھے ان کی عمل درآمد کی راہ میں ہماری ریاست اور ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. خود کش حملوں کے حوالے سے بھی اور انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کو سختی سے مسترد کیا ہے تمام مفتیان کرام نے. معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں معاشرے کے اندر تو لوگ چاہتے ہیں امن و امان ہو, سکون سے رہیں. ایسا دور آ گیا تھا کہ ایک علاقے میں اگر شیعہ رہتے ہیں تو سنی وہاں سے نہیں گزر سکتے تھے, جہاں سنی رہتے ہیں تو وہاں شیعہ نہیں گزر سکتے تھے. الحمدللہ یہ سب ختم ہو گیا. اور میں کہتا ہوں پیغام پاکستان میں افواج پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ابھی ہم گئے تھے میران شاہ جہاں پر یہ مرکز تھا خودکش بمباروں کا تیار کیے جاتے تھے. وہاں پر میں کہتا ہوں افواج پاکستان نے جس طرح قربانی دی ہے 1965 کے اندر یا اور لڑائیوں کے اندر اتنی قربانی نہیں دی گئی جتنی افواج پاکستان نے قربانی دی. اور ان دہشت گردوں کو نکالا وہاں سے, اور نکالنے کے بعد جو ہے معاملات حل کیے. انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھی, انہوں نے خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے تھے. لہٰذا جنہوں نے بنائے ہوئے تھے اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دوبارہ سے وہ کسی نہ کسی دوسرے انداز کے اندر نکل کے آ رہے ہیں. افواج پاکستان کو ریاست کو چاہیے وہ کسی انداز میں بھی آئیں. ہیں وہ پرانے لوگ, لہٰذا ان کو کسی بھی صورت میں ان کو نہ سیرت کے نام سے جلسے کی اجازت ہونی چاہیے نہ کسی اور کے نام سے. وہ جلسے کرتے ہیں سیرت کے نام سے, آ کر پھر وہی ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریاست کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں انہیں جلسہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیجیے. ایک بریک پر ہمیں جانا ہوگا, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ علماء کرام جو درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے کے حوالے سے کس حد تک تعلیمات عام کرنے کے لیے اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں. اور بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پیغام پاکستان کے بیانیے سے ملک بھر میں جو مذہبی تہوار ہیں اسے ایک ہی دن منانے کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آتے ہیں کس حد تک اس کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے میں سوال چھوڑا تھا کہ کیا علماء کرام درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے اور کسی بھی تکفیر سے باز رکھنے کے سلسلے میں تعلیمات عام کرنے کے لیے اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں؟ طاہر اشرفی صاحب آپ اس پر رسپونڈ کر دیں, مختصر وقت کم رہ گیا ہے. دیکھیں علماء کے پاس قوت نافذہ تو نہیں ہے, ہمارے پاس محراب و منبر ہے. آج بھی پاکستان علماء کونسل اور باقی جماعتیں جتنی ہیں, جتنے بھی میرا خیال ہے ملک کے اندر اعتدال پسند علماء ہیں, انہوں نے پیغام پاکستان پہ بات کی ہے. ہم روز بات کرتے ہیں کہ اسلام اور اعتدال. اب بات اصل یہ ہے جیسے ابھی شہیدی صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس قوت نافذہ ہے, اگر آپ اس کو ملک میں نافذ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2019 جو ہے یہ سال انتہا پسندی, دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کا سال ہوگا. اور ابھی ہم نے 6 جنوری کو اسلام آباد میں اعلان اسلام آباد کے ذریعے پھر ایک تجدید عہد کیا ہے. پیغام پاکستان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسی کو آگے لے جانے کا, اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اب حکومت پر لازم ہے کہ حکومت اس کے لیے فوری قانون سازی کے لیے مشاورت شروع کرے, اور حکومت پر واجب ہے کہ فوری طور پر قانون سازی کے لیے مشاورت شروع کرے. امین شہیدی صاحب میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت اب کم رہ گیا ہے. پیغام پاکستان کے بیانیے سے ملک بھر میں مذہبی تہواروں کو ایک ہی دن منانے کے حوالے سے اختلافات کے خاتمے میں کس حد تک مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دنیا بھر میں ایک مثبت تاثر جائے گا اگر ہم ایک ہی دن عید منائیں, ایک ہی دن اگر ہم روزہ رکھیں, الگ الگ دنوں میں الگ الگ اعلانات سامنے نہ آئیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرف جانا چاہیے. یہ بیانیہ جو ہے یہ ایک آغاز ہے مختلف مسالک کے جید علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر ایک مقصد کے لیے بٹھانے کا,
علماء کرام نے ایک بہت بڑے مسئلے میں متحد ہو کر متفق ہو کر ایک ہی چیز پر سائن کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ علماء اس معاملے میں سب یکزباں ہیں۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تہواروں کا کسی ایک دن منعقد کرنا، مثلا جیسے عید کی بات ہے، روزوں کی بات ہے، کوئی اور اس طرح کا موقع ہے، تو اس کو کسی ایک دن منانے کے لیے بھی ریاست کو انہی علماء کا سہارا لینا چاہیے۔ ریاست کو انہی علماء کا سہارا لینا چاہیے، ریاست کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ مفتی نعیم صاحب آپ اس پر بھی رسپونڈ کر دیں کہ مذہبی تہواروں کو ایک دن کیسے منایا جا سکتا ہے، اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پیغام پاکستان نے اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں کس قدر کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے، اب وہ کام کرتی ہے، سارے علماء کو پورے ملک کے لوگوں کو ان پر اتفاق کرنا چاہیے۔ ایک آدمی پشاور سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا، کوئی لاہور سے اٹھتا ہے دیکھ لیا۔ جب حکومت نے ایک مذہبی رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے تو تمام علماء کو، عوام کو ان پر چلنا چاہیے، نہ کسی ایک مسجد کے امام اور خطیب کھڑے ہو کر اعلان کر دے اور ہم اس کی ذرا وجہ سے روزہ رکھ لیں یا عید کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ریاست کو چاہیے کہ جب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو اور وہ چاروں صوبوں میں بھی ہے، مرکزی بھی ہے۔ اگلے سوال کا جواب دیں، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو بھی بڑی اہمیت دی ہے اسلام میں، تو پیغام پاکستان اس حوالے سے کس حد تک شعور اجاگر کر رہا ہے؟ مفتی نعیم صاحب دیکھیں، اقلیتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، اقلیتوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح مسلمانوں کی عبادت خانوں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اقلیت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ اقلیت کیا ہے؟ جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اکثریت ہے، یہ اقلیت ہے، یہ لفظ استعمال کرنا ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے، اور غیر مسلم جو ہیں ان کے حقوق کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب آپ نے، غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اقلیتوں کا لفظ ختم ہونا چاہیے۔ طاہر اشرفی صاحب وقت کم ہے، آخری سوال ہے، خواتین پیغام پاکستان کی روشنی میں خواتین کے حقیقی کردار اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے کن اقدامات کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے تو آ کے جو خاتون کو حق دیا ہے، اسلام سے پہلے عورت بیچاری کا کیا حال تھا وہ سب کو اگر تاریخ پڑھے اندازہ ہو جائے گا۔ پیغام پاکستان یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو جو عزت و اکرام دیا ہے وہ کوئی اور دین نہیں دے سکا۔ اللہ نے قرآن میں بیٹی کو خوشخبری کہا ہے، لہٰذا پاکستان کے اندر تو ویسے بھی اب 50% سے زائد خواتین ہیں، تو خواتین کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور خواتین کے حقوق کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، جیسے جہیز جیسی رسم جو ہے جس کی وجہ سے ہماری لاکھوں بیٹیاں کروڑوں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سارے امور کے اوپر جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ہم اپنا کام کر کے حکومت کو دے چکے ہیں۔ سے رسپونڈ کر دیں، خواتین کے حقیقی کردار کے حوالے سے یہ پلیٹ فارم کس حد تک، اس سے کتنی ضرورت ہے اقدامات کی؟ میں اس حوالے سے اشرفی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور وہی میری رائے بھی ہے، لیکن میں ایک زیادہ اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں گا جس کی طرف مفتی نعیم صاحب نے بھی اشارہ کیا اور اشرفی صاحب نے بھی، میں اس کو انڈورس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ اب اس بیانیے کے آنے کے بعد کسی دہشت گرد کالعدم جماعت کو نام بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جنہوں نے ماضی میں جرم کیا ہے ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کے اگر اجتماعات میں پھر سے توہین اور تکفیر کے نعرے بلند ہوں تو پھر ہمیں اس پاکستان کے بیانیے کا فاتحہ پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ انتہائی حساس موقع ہے۔ اس موقع پر اگر ہم نے ان نکات کی طرف توجہ نہیں دی اور ان کالعدم دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے ان کے پریشر میں آ گئے تو پھر یقین جانیے پیغام پاکستان اپنی روح کھو دے گا، اور اس کا نقصان پورے پاکستان کو اور 22 کروڑ عوام کو ہوگا۔ شہیدی صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا پیغام پاکستان، نام ہے ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کا، پیغام پاکستان نام ہے ریاست پہ بھروسے کا، اداروں پہ یقین کا نام ہے، اور اسی پیغام کے ذریعے ہم ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔